अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में तबाही आई हुई है। बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत से कीमती जानों से हाथ धोना पड़ा है, माल मवेशी और खड़ी फसलें और बागात सब कुछ नाज़रीन तबाह बर्बाद हो गया है। बहुत बुरे और नाजुक सूरत हाल से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसी नाजुक सूरत हाल में एक खुशखबरी भी मिली कल, और वो मिली IMF डील कन्फर्म होने की सूरत में। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में एक बहुत बड़ी रकम जो है IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलेंगे। और उसके मिलने के साथ ही नाज़रीन, आप देखिएगा कि जो दोस्त ममालिक हैं तुर्की, इंडोनेशिया, तुर्की, चाइना और सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी पाकिस्तान को रकम मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ नाज़रीन इंशाल्लाह महंगाई में भी कमी आएगी, और ये जो पेट्रोल प्राइसेस जो इतने बढ़े हैं इसकी तरफ से भी अच्छी उम्मीदें, खुशखबरी आने की उम्मीद है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अब कल नाज़रीन एक और बात हुई, और वो आप जानते ही हैं कि कल तमाम न्यूज़ चैनल पर भी और तमाम सोशल मीडिया पे उस फ़ोन लीक का तस्करा होता रहा, जिसमें नाज़रीन आप लोगों ने सुना होगा शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी, इन तीनों की जो वीडियो जो ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो लोग बाकायदा बात कर रहे हैं, एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि किस तरह से IMF की डील को कैंसिल किया जाए और पाकिस्तान को इस रकम से महरूम किया जाए, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का दौर दौरा हो, पाकिस्तान के मुआशी हालात बुरे हों और खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। नाज़रीन, ये उस डील के उस ऑडियो लीक के पीछे सारी कहानी थी, रुदात थी। नाज़रीन, अब ये बात नई नहीं है, मैं इस चीज़ को, इस ऑडियो लीक को नई कहूँगी कि बज़ाहिर ऑडियो की सूरत में हमारे सामने आई है। लेकिन आप याद करें कि जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, अदम एतमाद की तहरीक, उसको पता चल गया था कि अदम एतमाद की जो है ये मंजूर हो जाएगी, तो उसने जाने से पहले पेट्रोल को एकदम से सस्ता कर दिया था। ये IMF की डील के बिल्कुल अपोजिट उसने काम किया था। उसका नाज़रीन ऐसा करने का मकसद क्या था? सिर्फ मकसद यही था कि मैंने इस पेट्रोलियम प्राइसेस को कम कर दिया है, जो भी नई हुकूमत आएगी उसको महंगाई होगी, उसको फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, और इसका सारा मलबा नई हुकूमत पे पड़ जाएगा, दूसरी पार्टियों पर पड़ जाएगा, और वो सुरखरू होकर बाहर निकल जाएगा। और उसका हमने ये भी देखा, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा PDM को, और ख़ास तौर पे नून लीग को। जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो वो 15 सीटें ले गए और इनको 5 सीटें ही मिली। तो नाज़रीन, ये तो उन्होंने वो कह के गए थे, उनके एक ख़ुद रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है कि उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करके। तो एक तो हमारे सामने ये भी बात है, और दूसरी अब ये बाकायदा एक नाज़रीन ऑडियो लीक के सामने एक की सूरत में एक हमारे सामने एक प्रूफ आ गया है। इससे बढ़कर नाज़रीन क्या प्रूफ होगा कि एक इंसान, अपनी एक पार्टी, एक मुल्क को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दे, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर जो केसेस बने हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, ये वही शख्स है ना जो कभी कहा करता था कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, और अब देखें ये सारे हरबे बहाने किस लिए हैं? ये सारे इसलिए हैं कि मेरे साथ डील करो, मेरे पे जो केसेस बने हुए हैं उन सारे केसेस को ख़त्म करो, और उसके बाद फिर मैं IMF को ख़त नहीं लिखूँगा। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा कि उसने ख़त भी लिखा और ख़त वहाँ पर पहुँच भी गया, जिसका कि मुफ्ती इस्माइल ने बताया कि उनको इल्म हो चुका था कि आधे घंटे पहले ही IMF तक वो ख़त पहुँच चुका है। और हम अभी वो सुन रहे थे, वो तैमूर झगड़ा कह रहे थे कि अपने ट्विटर पैगाम पे उन्होंने कहा कि अगर वो मैंने ख़त लिखा ही नहीं, और अगर ख़त लिख दिया है, अगर इस बात को सबूत को पेश कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर नहीं पेश कर सकते तो वो मुफ्ती इस्माइल सियासत छोड़ दें। अजीब नाज़रीन, बच्चों वाली बातें इनकी हैं, बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम अभी भी वही गारों के दौर में बैठे हुए हैं, जहाँ पे ख़बरें एक दूसरे तक पहुँचने में कुछ सालों सदियों का अरसा लगता है। बहरहाल नाज़रीन, मैं ये समझती हूँ कि ये जो इन्होंने बात कर दी है, ये इतना बड़ा सबूत है पाकिस्तान की रियासत से खेलने का, पाकिस्तान से खेलने का, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का। ये इतना बड़ा सबूत है कि अगर इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कभी भी इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, माजी में हम लोग देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, बहुत गलत नारा लगाया था, नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उसकी शदीद बहुत मजम्मत करनी चाहिए। और हमने देखा कि हमारे जो रियासती इदारे थे वो बहुत जल्दी एक्टिव हुए। उन्होंने फ़ौरन ही उनकी पार्टी को बैन कर दिया, पार्टी कितने धड़ों में मुनक़सिम हो गई। इसके अलावा उनकी तकरीर पर पाबंदी हो गई, वो TV पर नहीं आ सकते थे। फिर हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरांवाला के जलसा में जनरल बाजवा का नाम लेके जो उन्होंने बात की थी, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर भी पाबंदी
پابندی لگ گئی اور ان کو ہم دیکھ ٹی وی پہ وہ آ نہیں سکتے تھے. اب چونکہ 1-2 دن پہلے ان پہ سے وہ پابندی ہٹ گئی. لیکن ناظرین کیا ہوا تھا کہ صرف اس کے اوپر کہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے سکتے, ادارے کا نام نہیں لے سکتے, تو ان پہ پابندی لگ گئی اور ان کو ابھی تک وہ سزائیں بھی بھگت رہے ہیں. وہ پاناما کی ایک ان کے اوپر سازش کھڑی گئی, اقامہ کو نکالا گیا اور اسی اقامہ پاناما کرتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا, ان کو تاعمر نااہل قرار دے دیا گیا. اتنا کچھ ہوا. بات پیچھے اس کے کیا تھی؟ بات پیچھے صرف یہ تھی کہ انہوں نے داروں کا نام کیوں لیا. اب ناظرین اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ادارے بڑے ہیں کہ ریاست پاکستان بڑی ہے. اب پاکستان کے اوپر ہٹ کیا گیا ہے. اب پاکستان کو خراب کرنے کی, پاکستان کو تباہ کرنے کی, اور جیسا کہ ان کا لیڈر بولتا ہے نا, ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بجائے ان لوگوں کو حکومت دینے کے پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جاتا. اندازہ کریں کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جاتا, پاکستان کو تباہ کر دیا جاتا, لیکن ان کو حکومت نہ دی جاتی. تو یہ بھی کہا کہ اگر جو ان کے ہاتھوں میں اگر حکومت رہے گی تو وہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا. ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو پی ایم بنانے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور شوکت ترین صاحب جو کہ ماضی میں ان کا بڑا اچھا کردار رہا ہے, مختلف جگہوں پہ وہ وزیر خزانہ, پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن ناظرین اس آڈیو لیک کے آنے کے بعد تو ان کے وہ سارے جو کام ہیں نا وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں, مشکوک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ساری ناظرین اپنی زندگی کی جو جمع پونجی تھی نا ان سب کو انہوں نے حلال کی بجائے حرام قرار دے دیا ہے. اب سب کے دماغ میں یہی چلے گا کہ یہ تو آڈیو ان کے سامنے آ گئی, منظر عام پر آ گئی, اور وہ جو چیزیں منظر عام پہ نہیں آئیں تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہوں گے پاکستان کی سیاست میں, کیا کچھ انہوں نے ان کا کردار رہا ہوگا, کتنا انہوں نے گن کھولا ہوگا. تو ناظرین میں یہ کہتی ہوں کہ ان سب کا ذمہ دار یہ تو لوگ تو ہیں جن کی آڈیو لکھ آئی, لیکن ان سب کا ذمہ دار عمران خان خود ہے. ناظرین عمران خان کے بیانات ہی ایسے ہیں کہ اس نے لوگوں کو اکسایا. ناظرین یہ عمران خان صاحب ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو تو آپ اپنی غلطی واپس لے لیں جو آپ نے غلطی کی ہے. یعنی کہ غلطی سے مراد یہی تھا کہ مجھے آپ نے کیوں پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیا, مجھے آپ دوبارہ سے پی ایم بنا لیں. تو یہ ناظرین اپنے آپ کو پی ایم بنانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں. اب ناظرین میں آپ کو دوبارہ سے مثال دوں گی پیپلز پارٹی کی. آپ مثال لے لیں ناظرین, PMLN کی مثالیں لے لیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو جو جماعتیں ہیں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, کبھی ایک پرائم منسٹر آتا ہے کبھی دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین مان لیتے ہیں. اب ناظرین اب آپ بتائیے کہ جب ان کی ناظرین باریاں چل رہی تھیں تب کبھی آپ نے یہ بات سنی ہو کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ یا ناظرین کبھی آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کا کوئی ایکٹ ایسا دیکھا ہو کہ اس نے IMF کو خط لکھا ہو یا IMF سے قرضے لینے کے لیے روڑے اٹکائے ہوں؟ یا ناظرین آپ PMLN کی بات کر لیں, کیا انہوں نے PMLN نے کبھی ایسا ناظرین اسٹیپ لیا؟ بالکل اسٹیپ نہیں لیا. آپ کو کوئی اسٹیپ نظر نہیں آئے گا. بلکہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور PMLN اس وقت اپوزیشن میں تھی تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ قومی اسمبلی کے فلور پر یہ بات کی تھی کہ ہم مساک معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اندازہ کریں ناظرین ان لوگوں کے یہ خیالات تھے. ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ اب ہماری حکومت تو ہے نہیں, ہمیں اپوزیشن میں کر دیا ہے, نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا ہے, ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگائی ہیں تو ہم بھی پاکستان کے لیے IMF کے قرضوں میں روڑے اٹکائیں گے, FATF میں روڑے اٹکائیں گے, اور جہاں ان کو تباہ کیا جا سکے, پاکستان کو تباہ کیا جا سکے, ہم وہ اسٹیپ لیں گے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلکہ مساک معیشت کے بارے میں بات کی. ناظرین یہ ہے کردار ان کا. اب PMLN کے PTI کے جو فالوورز ہیں وہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک سائڈ پر ہی تجزیہ کیوں دیتی ہیں؟ تو میں تجزیہ میں اس لیے دیتی ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات ہی سامنے نہیں آتی کہ میں ان کے اگینسٹ کوئی بات کر سکوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر غلط بات کری تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ شہباز شریف نے آ کے مساک معیشت کی بات کی تھی, اس نے پھر سنبھالا دینے کی بات کی تھی کہ چلیں کوئی بات نہیں, اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ حکومت کریں, 5 سال پورے کریں. زرداری صاحب کہتے رہے کہ میں کے وہ کافی دیر تک ان کو دوسری جماعتیں بھی کہتی رہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں, ہم ان کی حکومت کو گراتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے کہا نہیں, ان کے 5 سال پورے ہونے چاہیے. زرداری صاحب کو ناظرین آپ 10% کر لیں, آپ جتنا مرضی ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن لگا لیں, لیکن یہاں پہ بھی آپ ایک بات مانیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی قدر کی ہے اور جمہوری اقدار کو انہوں نے پسند کیا ہے.
اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو کہا کہ ان کے 5 سال چلنے دینا چاہیے. لیکن کیا وہ وجوہات تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں بھی ناظرین میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں ولاگ بنا کے بتاؤں گی کہ آخر وہ پس منظر میں ایسی کیا بات تھی کہ یہ سٹیپ ان کو بھی لینا پڑا اور تمام جماعتوں کو اس سلسلے میں اکٹھا ہونا پڑا. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو پی ایم بنانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا جہلم کا جلسہ تھا، وہ آپ نے دیکھا جہلم کے جلسے میں ان کو کتنی بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سب ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کو جلسے جلوس نہ کریں. ناظرین، جب کوئی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو ایک گھر میں میت پڑی ہو تو کیا دوسری طرف آپ بیٹھ کر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. تو یہ ناظرین پاکستان بھی ہمارا ایک گھر ہی ہے، ایک گھر ہی ہے ناظرین. یہاں پر اس وقت لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لاکھوں مویشیاں ناظرین اس وقت مر چکے ہیں، اور ہمارا تباہ برباد انفراسٹرکچر ناظرین اچھا خاصا تباہ برباد ہو چکا ہے. اور جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کو سالوں لگیں گے ٹھیک ہونے میں، ٹھیک کرنے میں. تو ناظرین، کیا ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ جلسے جلوس کرتے؟ نہیں، زیب نہیں دیتا تھا. لیکن ان کے جو بیان وہ ہیں منسٹر ہیں سیف صاحب، انہوں نے کہا کہ انقلاب تو پھر یہ تو انقلاب ہے، اور سیلاب اور اس طرح کی صورتحال تو آتی جاتی شے رہتی ہے. اسی طرح سے قبل شوزف صاحبہ کا بھی بیان آیا. تو ناظرین، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ان لوگوں کی جو ابھی تک ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کس رستے پہ چل رہے ہیں، کس ڈگر پر چل رہے ہیں. ناظرین، آئی ایم ایف کا جو قرضہ ملا اس وقت جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو سب نے پاکستان کے فیور میں ووٹ کیا تھا کہ پاکستان کو قرضہ ملنا چاہیے. صرف انڈیا نے فیور میں ووٹ نہیں کیا، انڈیا ہمارے اگینسٹ کیا. ادھر ناظرین انڈیا ہمارے اگینسٹ کیا اور ادھر پاکستان میں پی ٹی آئی اگینسٹ گئی. اب آپ بتائیے پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کے دوست کون ہیں؟ پی ٹی آئی اس وقت کس کے ساتھ جا کے کھڑی ہے؟ اب آپ بتائیں، اب آپ کے پی ٹی آئی کے فالوورز بتائیں. ابھی بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھولتی تو ناظرین ان کے لیے ان کے حق میں دعا ہی کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی آنکھیں کھولے، ان کو بتایا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی آنکھیں تب کھلیں گی کہ جب خدا نخواستہ پاکستان نہیں رہے گا. لیکن انشاءاللہ ناظرین ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اب بہت محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہے. پاکستان ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ناظرین کہ جنہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی، جنہوں نے اپنی پارٹی ختم کر دی، جنہوں نے اپنے سیٹوں کا نقصان کر دیا، الیکشن جنہوں نے ہار دیا، لیکن انہوں نے ریاست کو بچایا، انہوں نے پاکستان کو بچایا. انشاءاللہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی سٹیپ سے تو باہر آ گیا ہے. آئی ایم ایف کا قرضہ بھی مل گیا ہے اور دوست ممالک بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے، جو عوام پس رہے ہیں، اور جو ان لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو، پیٹرول پرائسز ہائی ہو، اور اس کے بعد ہم عوام کو پھر اکسائیں گے اور پھر الیکشن کھیلیں گے اور ہم پھر ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے، جن کی زندگی میں ناظرین پی ایم شپ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ناظرین ان لوگوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ابھی بھی ان کو ضلالت اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں نا چکنے گھڑے، ابھی یہ پارٹی وہ چکنا گھڑا ثابت ہو رہی ہے. ناظرین کہتے ہیں کہ جو ڈائن ہوتی ہے نا، بہت سخت میں مثال دے رہی ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ ان کے ایکٹ ہی ایسے ہیں، ان کے سٹیپ ہی ایسے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے کہ ڈائن بھی کہتے ہیں ناظرین 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنے ہی گھر میں ایسا ڈاکہ ڈالا ہے، ایسی سازش کی ناظرین کہ جو ہمیشہ ساری زندگی یاد رہے گی. اور جو ذی شعور بندہ ہے وہ ہمیشہ ان کو پہچان چکا ہے. اب دعا کر سکتے ہیں کہ ادارے بھی اپنی آنکھیں کھولیں، جو اداروں کے پیچھے وہ جو چند لوگ ہیں جن کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے، جو ابھی تک سپورٹ ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ شخص اپنے ملک کو بھی نہیں چھوڑا، اسی ملکوں کو جن میں اداروں کے پیچھے اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا عمران خان صاحب کے پیچھے ہاتھ ہے، ان کو ہوش لینا چاہیے کہ اگر پاکستان ہی نہ رہا تو وہ کہاں پہ یہ حکومت کریں گے، وہ کہاں پہ یہ سازشیں بنیں گے، وہ کہاں پہ یہ کٹ پتلی والا کھیل کھیلیں گے. تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.